हुसैन का कासिद है। फौरन गिरफ्तार करो इसे, फौरन गिरफ्तार करो, देखो भागने ना पाए। वाह हो तुझ पर। हुसैन इब्ने अली का खत कहाँ है? वो तुम और तुम जैसों के लिए नहीं है। उसे हुसैन ने कूफा के शरीफों के लिए भेजा और वो खुद भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पहुंच रहे हैं। तू अपने इन अल्फाज पर पछताएगा ए हकीर शख्स। बिल्कुल नहीं, हक बात पर पछतावा कैसे? बुरा हो उसका, उसे इब्ने ज़ियाद के पास ले चलो। है लोगों, तुम्हारा कासिद मुस्लिम इब्ने अकील और उसके साथी कत्ल कर दिए गए। क्या किसी ने तुम्हें इसकी खबर नहीं दी? हमने उससे कहा था कि वो हुसैन की बुराई करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, लिहाजा हमने उसे कत्ल करके महल की छत से फेंक दिया। अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो ऐ इब्ने ज़ियाद? कुछ भी नहीं, बस तुम कूफा के मिंबर पर जाकर अली इब्ने अबी तालिब और हुसैन की बुराई और मुजम्मत करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐ लोगों, हुसैन इब्ने अली अल्लाह के बेहतरीन मखलूक हैं। वो रसूलुल्लाह के साहबजादी फातिमा ज़हरा के फर्जंद हैं और मैं उनका कासिद हूँ। हाजिज बख्तियार रुम्मा तक मैं उनके साथ था और वहां से उनका पैगाम लेकर यहाँ तक आया हूँ। तुम लोग उनकी इताअत करो, ना कि इस झूठे और जिगर चबाकर खाने वाली औरत की औलाद यजीद इब्ने मुआविया की। खुदा मुझे और तुम्हें माफ करे। बिल्कुल हक बात कर रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। उबैदुल्लाह और उसके साथ ही मुजरिमों की टोली है। पहरेदारों, इसे उतारो और फौरन गिरफ्तार कर लो। इसे महल की छत पर ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। हज के अरकान खत्म होने के बाद लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो इमाम हुसैन के साथ जा मिले। हाजियों की भारी तादाद इमाम के साथ शामिल होने के लिए निकल पड़ी। रुक जा घोड़े, रुक जा। मरहबा ऐ लोगो। मरहबा, मरहबा आका। आप कहाँ से आ रहे हैं ऐ शेख? मैं कूफा से आ रहा हूँ ऐ भाई, लेकिन आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हम मक्का मुकर्रमा से आ रहे हैं और कूफा जा रहे हैं। हम इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ हैं। आप लोग इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब के साथ हैं? मेरे पास उनके लिए बहुत जरूरी खबर है। खुशामदीद ऐ शेख। बताओ कूफा और वहाँ के लोगों की क्या खबर है? खुदा की कसम मेरे आका, मैं हानी इब्ने उर्वा और मुस्लिम इब्ने अकील के कत्ल होने के बाद ही कूफा से चला हूँ। उनकी लाशों को बाजार में घसीटा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रहमतुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहिमा। मेरे माँ बाप आप पर फिदा। ऐ फर्जंदे रसूल, किस चीज ने आपको बयाबान में सफर करने पर आमादा किया है, मुझे बताइए। ऐ शेख, क्या तुमने कूफे वालों के ये खुतूत नहीं देखे जो उन्होंने मुझे भेजे हैं? अब वो लोग मुझे कातिल नजर आ रहे हैं। खुदा का खौफ भी नहीं उन्हें। मेरे आका या अबा अब्दुल्लाह, अब कूफे में आपका कोई मददगार और साथी नहीं। बेहतर होगा कि आप कूफा जाने का इरादा तर्क कर दें। इन जवां मर्दों के बाद अब जिंदगी में क्या रह गया? वल्लाह ऐसा होना नामुमकिन है। ऐ लोगों, तैयार हो जाओ, हम अपना सफर मुकम्मल करेंगे। इमाम का काफिला सफर तय करता रहा। रास्ते में एक मंजिल पर रात गुजारी, वहीं उन्हें कैस इब्ने मुसहर की शहादत की खबर मिली। अब इमाम को यह यकीन हो गया कि मौत बिल्कुल सामने है, लिहाजा उन्हें अपने हमराह साथियों की फिक्र होने लगी। इमाम ने अपनी इस तशवीश का इजहार किया ताकि साथियों की नीयत का तज्जिया किया जा सके। वक़ाल
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين یا ابو الفضل، ہمارے ساتھیوں کو اسی وقت جمع کرو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر یا ابا عبداللہ، میں ابھی انہیں یہاں بلاتا ہوں۔ اے لوگو، میں نے یہ بتانے کے لیے تمہیں طلب کیا ہے کہ عراق پر قبضہ کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر صحیح ہے کہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور اب ہم لوگ راہ خدا میں موت کی طرف جا رہے ہیں تاکہ سچائی کا بول بالا ہو اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی تلوار کی مار اور نیزوں کی چبھن سہنا نہیں چاہتا، وہ میرے اس قافلے سے الگ ہو جائے اور رات کو اپنی سواری بنا لے اور واپس چلا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا تم امام کے ساتھ رہو گے یا واپس چلے جاؤ گے؟ واللہ ہم امام حسین ابن علی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے تلوار ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دے۔ آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ دشمن تو صرف میرے شہادت منظور ہے۔ ہم لوگ پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ تدبیر کس لیے میرے بھائی؟ ہم سرزمین عراق پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ تو بالکل بنجر زمین ہے، کوئی نخلستان تک نہیں۔ ہاں یہ تو بالکل بیابان ہے۔ تمہیں وہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ خدا کی قسم مجھے گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ بخدا میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، یہ گھوڑے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے آقا ابا عبداللہ؟ پہاڑی کو ڈھال بنا لو تاکہ ان کا سامنا صرف ایک ہی سمت سے کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے خر کے نام اس خط کے ملتے ہی حسین کو فوراً گھیرے میں لے لو اور عراق کے ایسے علاقے میں لے جاؤ جہاں پانی اور ہریالی موجود نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل ہو جانے تک تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ سپاہیوں، انہیں ہر طرف سے گھیرے میں لے لو، ان کے لیے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ رک جاؤ، اپنے خیمے اسی جگہ لگاؤ۔ اے ابا سعید، ان لوگوں کو پانی پلاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کی پیاس کے مارے زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور سپاہی بہت پیاسے ہیں۔ انہیں کیسے پانی پلائیں؟ یہ تو یزید ابن معاویہ کے لوگ ہیں میرے مولا۔ لیکن اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابا سعید، کیا کہہ رہے ہو اے بھائی؟ واللہ پیاس کی شدت سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ان لوگوں میں رسول اللہ کے اخلاق موجود ہیں۔
اللہ انہیں اس کا بہترین صلہ دے۔ فوج کے سپہ سالار حر ابن یزید الریاحی آئے ہیں میرے مولا، اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ۔ وعلیک السلام ہے ابن ریاحی، نماز کا وقت ہے، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے؟ ابا عبداللہ آپ نماز پڑھائیے، ہم لوگ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اے ابن مسروق، نماز ظہر کی اذان دو، میں لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی جابر بادشاہ کو دیکھے کہ وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال بنا رہا ہے، خدا کو کیے ہوئے عہد توڑے، سنت رسول کے خلاف جا رہا ہے، اللہ کے بندوں میں دشمنی، گناہ اور عداوت پھیلاتا ہے، اور زبان و عمل سے اس پر اعتراض نہ کرے، تو خدا اسے اس جابر حاکم کے ساتھ محشور کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی اور رحمان کی اطاعت ترک کر دی، فساد برپا کیا، حدود خدا کو چھوڑ دیا، مال خدا کھا لیا اور حرام کو حلال بنا لیا۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور میں دوسروں کے مقابلے میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے قاصد نے آ کر بیعت کی بات کی اور کہا کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں، اگر تم میرے بارے میں اپنی بیعت پر پابند رہے تو تمہیں خود ترقی نصیب ہوگی۔ میں حسین ابن علی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرا نفس تمہارے نفوس کے ساتھ ہے اور میرے ساتھی تمہارے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میری ذات میں تم لوگوں کے لیے اسوہ ہے۔ اگر تم اپنے عہد پر قائم نہ رہتے ہوئے بیعت کو توڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کر لیتے ہو تو میری جان کی قسم یہ مکاری کے علاوہ کچھ نہیں جو تم نے میرے بابا علی، بھائی حسن اور چچازاد بھائی مسلم کے ساتھ کی۔ اس نے دھوکہ کھایا جو تمہارے فریب میں آ گیا، اور جس نے بھی عہد توڑا اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اور خدا عنقریب تمہیں بے نیاز بنا دے گا۔ ہم ان خط کے لکھنے والوں میں شامل نہیں ہیں اے فرزند رسول۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ ہم آپ کو کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ موت تمہیں آواز دے رہی ہے ابن ریاحی، چلو میرے ساتھیو، جمع ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، خبردار۔ کیا بک رہے ہو ابن ریاحی؟ مجھے ڈرا رہے ہو؟ ابا عبداللہ الحسین، یہ ہمارے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کا خط ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو روک لیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں ذل نیرو یا غدریہ تک پہنچنا ہے۔ نہیں، بخدا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کا قاصد مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میرے مولا ابا عبداللہ الحسین، کیوں نہ ہم عقر کی طرف نکل جائیں؟ نہیں اے زہیر ابن قین، ہم شمال کی طرف جائیں گے، دیکھیں تقدیر کہاں لے جاتی ہے۔ اور اس طرح تقدیر قافلے کو اس مقام کی طرف بڑھاتی چلی گئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قافلہ سفر طے کرتا ہوا کوفہ کے قریب پہنچ گیا۔ اے لوگو، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ یہ تب کی سرزمین ہے میرے مولا۔ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اسے کربلا بھی کہتے ہیں میرے مولا۔ اے پروردگار، میں کرب و بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہیں رک جاؤ، بس یہی ہماری منزل ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ میرے نانا رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا